वो मैं फैसले सुनाने के बाद फिर आपसे फैसल सुल्तान साहब से कहूँगा कि ज़रा सी आपको इसका अंदाज़ा दे लें, ताकि लोगों को एक बेहतर आगाही हो सके कि कैसी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है ये दूसरी लहर के अंदर, और ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल बन सकती है। क्योंकि कुछ जो फैसले हो रहे हैं और लोगों के रवैयों से, और ख़ास तौर पे ज़िम्मेदार लोगों के रवैयों से, कुछ लगता ऐसा है कि शायद अभी तक पूरा एहसास नहीं हुआ कि ये दूसरी लहर कितनी ख़तरनाक हो सकती है पाकिस्तान के लिए, जैसा कि हमने दुनिया के कई ममालिक के अंदर देखा है कि दूसरी लहर जो है वो पहली लहर से भी ज़्यादा मोहलक साबित हुई है। जिन फैसलों के ऊपर आज एनसीसी ने गौर किया और तौसीक की जिन फैसलों की, वो एक तो जो तालीमी इदारों से जुड़े हुए मामलात हैं, और कल शफ़क़त महमूद साहब ने जो तफसील के साथ बयान किया था जिन सिफारिशात का, तो आज उन तमाम सिफारिशात की एनसीसी ने तौसीक कर दी। और उसके बात यह है कि 26 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक जो स्कूल हैं वो एक महदूद तरीके से तालीमी इदारे चलेंगे। उसमें बच्चों के होमवर्क का कोई ना कोई तरीक़ेकार बनाया जाएगा कि वो साथ साथ चलता रहे, तो ताकि उनकी घर पे कुछ पढ़ाई चलती रहे। उसकी तफसीलात जो हैं वो सूबे तयन करेंगे उसका, और हर सूबा अपने हालात के मुताबिक अपने वसाइल के मुताबिक ये फ़ैसला करेगा कि ये इस निज़ाम को किस तरीके से लेकर चलना है। और ज़ाहिर है जो ऑनलाइन जिनके पास सहूलत दस्तयाब है, जिन स्कूलों के पास, वो आज़ाद होंगे कि वो अपनी ऑनलाइन स्कूलिंग जो है वो तो क्लासेस जारी रख सकते हैं। उसके बाद 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक मौसम सरमा की तातील हो जाएगी, और 11 जनवरी तक स्कूल जो है फिर खुलने का इम्कान है, अगर उस वक़्त तक इंशाअल्लाह ताला हमने ठीक फ़ैसले करके ये जो लहर एक बड़ी ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर रही है उसके ऊपर काबू पा चुके हो। दूसरा जो फ़ैसला किया गया, और ये भी एक मुश्किल फ़ैसला था, स्कूलों का फ़ैसला भी कोई आसान फ़ैसला नहीं था, और वो ये था कि जो इंडोर रेस्टोरेंट हैं, यानी अंदर बंद कमरों के अंदर जो खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं, उनको बंद करने का फ़ैसला किया गया है। और ये उसी से जुड़ा हुआ है, आप समझ लें, जिस तरीके से शादी का फ़ैसला किया गया था कि शादियां अंदर जहां पे हो रही हैं। और इसकी वजह मैं आपको बता दूं कि जो हमने तज्ज़िया किया है उसमें वो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिससे सबसे ज़्यादा ख़तरा पैदा हो रहा है। वो एक बंद कमरा हो जहाँ पर ज़्यादा लोग मौजूद हों और उन्होंने मास्क ना पहना हो। अब जाहिर है जहाँ खाना पीना होगा वहाँ मास्क तो नहीं पहन सकते लोग, मास्क तो उतारना ही पड़ता है, और एक छोटी जगह में, बंद जगह में, उसकी वजह से इस फैलाव के अंदर बहुत ज़्यादा उसकी वजह से फैलाव बढ़ रहा था। हम साथ साथ ये भी बताते जाएं कि जो आम आवाम की ज़्यादातर जगह होती हैं, जिनको जिस तरह ट्रकर के अड्डे हैं, ढाबे जिनको उर्फ़ आम में कहा जाता है, ये पाबंदी उसके ऊपर नहीं होगी जो खुले हुए हैं। और इसकी पूरी तफसीलात एनसीओसी जो है वो कल वाज़े करके सूबाई हुकूमतों को भिजवा देगी कि कौन से रेस्टोरेंट्स के ऊपर इसका इतलाक़ होता है और कौन से जो हैं उसके बावजूद खुले रह सकते हैं। तीसरी चीज़ जिसका ज़िक्र किया गया, जिसके ऊपर बातचीत हुई, वो ये थी कि ज़ाहिर है पाकिस्तान में माशाल्लाह मस्जिदें आबाद हैं, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी नमाज जो है मस्जिद जाकर पढ़ते हैं। और अगर आपको याद हो कि रमज़ान के अंदर ये बड़ा इशू जो है डिस्कस किया गया था, बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान ममालिक ने मसाजिद बंद कर दी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर मस्जिदें आबाद रही थी, तरावी भी हुई, नमाज भी चलती रही। और मुझे इसकी बड़ी खुशी है, और मैंने इसका पहले भी कई दफ़ा जिक्र किया है कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ थीं जिसके अंदर हमने देखा कि हिफाजती तदाबीर या SOP की कंप्लाइंस जो है वो कहाँ ज़्यादा अमल दरामद हो रहा है, तो उनमें से एक मसाजिद भी थी, और हमारे उलमा जो है उन्होंने उसके अंदर एक बड़ा किरदार अदा किया। लेकिन वो लोग जो मस्जिद जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, उनको पता होगा कि पिछले 1-2 माह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हिफाजती तदाबीर के अंदर कमी आती गई है। तो ज़रूरत ये महसूस की गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो हैं वो मसाजिद जाके नमाज़ पढ़ते हैं, कि तमाम सूबाई हुकूमतों से कहा गया है कि सूबाई इंतज़ामिया जो हैं वो अपने सूबे के जो उलमा हैं, जो जय्यद उलमा हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनकी
لوگ جن کی بات سنتے ہیں، جن کی بات پر ہدایات پر عمل کرتے ہیں، ان کو بلایا جائے اور ان سے جس طریقے سے پہلے رمضان کے شروع میں ہم نے کیا تھا اسی طریقے سے دوبارہ ایک دفعہ درخواست کی جائے کہ وہ بھی یہ پیغام جو ہے وہ تمام پاکستانیوں تک اور تمام نمازیوں تک پہنچائیں، اور تاکہ ہماری مساجد جیسے پہلے آباد رہیں اور بھری رہیں، اسی طریقے سے ہماری نماز اور عبادت بھی چلتی رہے اور لوگوں کی صحت کی بھی حفاظت ہو سکے۔ آخری چیز جس کے اوپر بات چیت کی گئی وہ تھی جو بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ این سی او سی نے یہ پہلے فیصلہ کیا تھا، اس کے بعد این سی سی نے اس فیصلے کی توثیق کی، اور یہ فیصلے جو ہیں وہ ضروری ہے یاد دہانی کرانے کے لیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان فیصلوں کی توثیق بھی کر چکا ہے، اور انہوں نے تو بڑا واضح ایک فیصلہ آیا ہے کورٹ کا جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں این سی او سی سے، این سی سی سے، لوگوں کی صحت عامہ کا خیال کرنے کے لیے اور ان پہ عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی بڑے بڑے اجتماعات کیے جا رہے ہیں، سیاست کے اوپر اس ملک کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ صرف ذمہ داری نہیں ہے ایک لیڈر ہوتے ہوئے، ایک سیاسی لیڈر ہوتے ہوئے کہ آپ قوم کو آگاہی پیدا کریں، آپ لوگوں کے اندر وہ شعور پیدا کریں جس سے سارے پاکستان میں جو لوگ بستے ہیں ان کی زندگی کی حفاظت کی جا سکے، ان کی صحت کی حفاظت کی جا سکے اور ان کے روزگار کی حفاظت کی جا سکے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جب کرونا زیادہ پھیل جاتا ہے تو لوگوں کا روزگار بری طریقے سے متاثر ہوتا ہے، اور ہم نے یہی حالات جو ہیں وہ تمام دنیا کے اندر دیکھے ہیں، دنیا کے امیر ترین ممالک کے اندر ہم نے دیکھے ہیں لوگوں کی کروڑوں کی تعداد میں روزگار چھنتے ہوئے، ہم نے بھارت کے اندر دیکھا ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، کہ کتنی بری طریقے سے لوگوں کا روزگار متاثر ہوا، اور جب بالکل شروع میں ہم نے لاک ڈاؤن کیا تھا تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا غریب جو ہے، ہمارا دہاڑی دار جو ہے، ہمارا متوسط طبقہ جو ہے وہ کتنی بری طریقے سے متاثر ہوا تھا۔ یہ ہم نہیں چاہتے، ظاہر ہے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جہاں لوگوں کا روزگار چھن جائے، لوگوں کی صحت جو ہے اس کے مسائل پیدا ہوں، اور اگر میں تو ایک سیاستدان کے طور پہ بھی اگر میں سوچوں تو میری تو سیاست غرق ہو جائے گی اگر میں نظر آتا ہوں ایسے کام کرتے ہوئے جس سے لوگوں کی صحت، جان و مال، ان کی روزگار خطرے کے اندر پڑتی ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر اپیل کروں گا، اسپیکر صاحب جو ہیں، ہم نے این سی او سی سے اسپیکر صاحب کو خط لکھا تھا، درخواست کی تھی کہ پارلیمان کی جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلایا جائے، جو کرونا کے لیے خصوصی طور پہ جو کمیٹی قائم کی گئی تھی، کل انہوں نے اجلاس رکھا ہے، امید ہے کہ تمام سیاسی پارٹیز جو ہیں ان کی لیڈرشپ وہاں پر آئے گی اس اجلاس کے اندر، اور ہم بیٹھ کر یہ فیصلہ کر سکیں کہ کس طریقے سے پاکستان کے عوام کی صحت، پاکستان کے عوام کے روزگار کو سیاست سے جدا کیا جائے، اور سیاست بھی چلتی رہے، ہمیں مقابلہ کرنے میں، سیاسی مقابلہ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو ایک یہ بھی چیز اس کا وزیر اعظم نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ اس کے اوپر بھی بڑا ضروری ہے کہ عمل درآمد جو ہے وہ کروایا جائے، اور کیونکہ اس کی وجہ سے میں تھوڑا سا اور اس کو تفصیل میں بتا دوں کہ کیوں ہم سمجھتے ہیں یہ اتنا امپورٹنٹ۔ ایک تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایک ایسی جگہ ہو جہاں ہزاروں لوگ، 10,000، 20,000، 40,000 لوگ جو ہیں ایک جگہ جمع ہوں، تو اس سے وبا کا پھیلاؤ کا کتنا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال صرف آپ اس سے دیکھ لیں کہ آج سندھ کی نمائندگی کر رہی تھیں این سی سی کی میٹنگ کے اندر ہیلتھ منسٹر جو ہیں ڈاکٹر عذرا پیچھیو، اور انہوں نے کہا کہ احساس کا جو غریب ترین پاکستانیوں کو ریلیف فراہم کرنے کا جو پروگرام ہے، وزیر اعظم نے فیصلہ کیا تھا کہ دوبارہ سے اس کا ایک اگلا راؤنڈ شروع ہو رہا ہے، جس میں دوبارہ لوگوں کو جس طریقے سے پہلے ان کی مالی معاونت کی گئی تھی ایسے ہی دوبارہ سے کام کیا جائے اور مزید مالی معاونت کی جائے، اور انہوں نے کہا اس سے صحت کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اب ایک جگہ جہاں پہ چند 100 لوگ موجود ہیں، جہاں پہ ایس او پی کا انتظام بھی کیا جا سکتا ہے، اگر وہاں سے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے تو ایک جگہ جہاں پہ 20,000، 30,000، 40,000 لوگ ہیں، تو وہاں سے آپ سوچیں کہ کتنا خطرہ پیدا ہو۔ تو ایک تو یہ براہ راست خطرہ ہے، اس سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں، میں گھر بیٹھا ہوا ہوں، میں ایک سیاسی پارٹی کا ووٹر ہوں، میں کسی شخص کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، جب میں وہ دیکھتا ہوں کہ وہ سیاسی لیڈر جو ہے
وہ جلسے کر رہا ہے اور وہ 20-30 ہزار لوگوں کو بلا رہا ہے، تو میں کیا سمجھوں گا کہ کیا مجھے واقعی میں کوئی حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے؟ کیا واقعی میں میرے لیے کوئی خطرہ ہے؟ تو یہ جو بلا واسطہ جو اس کا اثر ہے، وہ اس کے بالواسطہ اثر سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ تو پھر جیسے میں نے کہا کہ میری تو اپنی ذاتی طور پر بھی اپیل ہوگی تمام لیڈرشپ سے، اور کل کی میٹنگ جو ہے پارلیمان میں جو بلائی گئی ہے، امید ہے اس کے اندر کوئی اچھے فیصلے کیے جائیں۔ میں تفصیل کے لیے جو صورتحال ہے فیصل سلطان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، لیکن صرف اس بات پہ، موٹی بات پہ میں ختم کرتا ہوں کہ صورتحال کتنی خطرناک ہے، اور میں یہ یاد دہانی کرا دوں کہ یہ اسد عمر اور فیصل سلطان آج نہیں کہہ رہے، ہم نے اکتوبر کے پہلے جو حصہ اشرا تھا، جس وقت پاکستان میں کیسز کی پازیٹیوٹی ریشو 2% کے قریب تھی، جس وقت پاکستان میں اموات 6، 7، 8 یومیہ سے زیادہ نہیں ہو رہی تھی، اس وقت ہم نے یہ وارننگ دینی شروع کی تھی کہ دیکھیں آگے صورتحال ادھر جاری ہے اور ضرورت ہے احتیاط کی۔ آج ہم وہاں پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر 1750 سے زیادہ ہمارے ملک کے اندر لوگ جو ہیں وہ آکسیجن ان کو درکار ہے، وہ مختلف ہسپتالوں کے اندر ہیں، جو کوئی لو فلو آکسیجن پہ، کوئی ہائی فلو آکسیجن پہ، اور کوئی وینٹیلیٹر کے اوپر ہے۔ جب جون کے اندر سب سے زیادہ برے حالات ہوئے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کیا صورتحال تھی، لوگوں کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ بیڈ ملے گا یا نہیں ملے گا، آکسیجن جس کو درکار ہے وہ ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی، تو اس وقت تقریباً 3300 سے 3400 لوگ آکسیجن کے اوپر مختلف ہسپتالوں میں تھے۔ جس رفتار سے پچھلے 3 ہفتے کے اندر ہم نے یہ اضافہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اگر اسی رفتار سے یہ اضافہ ہوتا رہا، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ اسی رفتار سے نہ ہوتا رہے، اگر ہم نے رویے نہیں بدلے اور حفاظتی تدابیر پر عمل نہیں کیا، تو آج سے صرف 2 ہفتے کے بعد ہم اسی صورتحال کے اندر ہوں گے جہاں جون میں جو پہلی پیک تھی اس وبا کی پاکستان کے اندر، وہ صورتحال تھی۔ خدا نخواستہ ہم وہاں جا رہے ہیں، اس لیے تمام پاکستان سے اپیل ہے، اس سے زیادہ آسان نسخہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ حفاظتی تدابیر اتنی آسان، مصافحہ کرنے سے گریز کریں، سلام کر لیں، عزت سے لوگوں کو مل لیں، اپنے باہر جہاں پر جائیں جہاں زیادہ لوگ موجود ہوں، یا کسی بند جگہ میں جہاں زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، ماسک پہن لیں، جب بھی موقع ملے یا ہاتھ دھو لیں صابن سے، یا سینیٹائزر استعمال کر لیں، اور دوسرے جتنے لوگ ہیں ان سے ذرا سا فاصلہ رکھیں۔ اس سے سستا، اس سے آسان حفاظتی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ اگر آپ کر لیں اتنی آسان سی چیز، تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے پاکستان کی حفاظت کی تھی، آگے بھی بہتر حالات رہیں گے۔ اور اگر اس پہ حفاظت نہیں کرتے تو کیا نقصان ہو سکتا ہے جو ہم نے تمام دنیا کے اندر دیکھا۔ بھارت کے اندر اس وقت 1,30,000 لوگوں سے زیادہ کی اموات ہو چکی ہے، دنیا کے اندر کروڑوں لوگوں کی روزگار چھن گئی ہے۔